This program is sponsored by कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल न रहने पाए, इसलिए आगोश यूएस से अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के साथ मिलकर मुल्क भर में हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ $30 माहाना से आप भी इस खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामईन, आज हम जिस मौजू पर आपकी खिदमत में गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि कुरान करीम से दूरी ज़वाल का सबब क्यों है। थोड़ा सा हमें इस बात को गौर व फ़िक्र के साथ, तदब्बर के साथ, ठंडे दिमाग के साथ सोचना चाहिए, आया कुरान करीम से दूरी ही ज़वाल का सबब क्यों बनी। उसकी वजह यह है, अल्लाह ताला ने मुसलमानों की हिदायत के लिए, रहनुमाई के लिए, तरक्की के लिए और उरूज के लिए जो कुरान नाजिल किया है, 30 पारों पर मुश्तमिल 6666 आयात, 114 सूरतें, इन तमाम आयात के अंदर अल्लाह ताला ने मानने वाले, इबादत करने वाले, फर्माबरदारी करने वाले, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के लिए इसके अंदर वो तमाम राज पोशीदा रखे हैं, इसके अंदर वो तमाम राज जमा फरमा दिए हैं जिसके ज़रिए से एक इंसान 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर रहनुमाई ले सकता है। 24 घंटे की ज़िंदगी के अंदर इंसान इस कुरान करीम को लीडर बना सकता है। इस कुरान करीम के क़ियादत में, इस कुरान करीम की इत्तिबा में, इस कुरान करीम के पीछे चलते हुए अपने सारे मकासद हासिल कर सकता है। कुरान करीम से दूरी ही ज़वाल का सबब इसलिए भी ज़रूरी है, उसके अंदर बुनियादी वजह यह है कि हमने कुरान करीम को सिर्फ़ एक सवाब की किताब समझा, हमने कुरान करीम को सिर्फ़ तिलावत करने की किताब समझा, हमने कुरान करीम को सिर्फ़ नमाज में पढ़ने की किताब समझा, हमने कुरान करीम को सिर्फ़ तर्जमा और तफसीर पढ़ने की हद तक हमने इसको किताब की दर्जे तक रखा। ऐसा नहीं है। ये किताब दुनिया के अंदर जिस कोने में इंसान चला जाए, दुनिया के अंदर जिस जगह, जिस माहौल में, जिस बस्ती में, जिस जगह भी इंसान चला जाए, ये कुरान करीम वहाँ बड़ी रहनुमाई करता हुआ नज़र आता है। मैं एक आपको बहुत आसान सी मिसाल से गाइड करता हूँ। हम कोई मशीनरी मार्केट से ख़रीदते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी की चीज़ मार्केट से ख़रीदते हैं जिसको चलाना हमें मालूम नहीं होता, जिसको यूज़ करने का तरीका हमें नहीं आता, तो उस मशीनरी के साथ, उस टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल जो चीज़ है वो जब हमें फ़राहम की जाती है तो उसके साथ हमें एक बुक दी जाती है। वो जब हम बुक ओपन करते हैं, खोलते हैं, उसको पढ़ते हैं, उस बुक के अंदर वो तमाम आइडियाज़, वो तमाम तरीक़ाकार जिसके ज़रिए से हम मालूमात, इंफॉर्मेशन हासिल करके इस मशीनरी को यूज़ कर सकते हैं, इस जदीद आले को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमने उस बुक से रहनुमाई नहीं ली, उस बुक को खोला नहीं और उस मशीनरी को चलाने के लिए, उस पुर्जे को चलाने के लिए, वो साइंस की जो जदीद टेक्नोलॉजी की ईजाद है उसको यूज़ करने के लिए हमने अगर बुक से रहनुमाई नहीं ली तो हम थोड़े ही अरसे के अंदर न सिर्फ अपनी उस कीमती चीज़ को ज़ाया कर देंगे, उससे हाथ धो बैठेंगे और वो हमसे ज़ाया हो जाएगी और हमारा नुकसान भी होगा। इसी तरह इसकी मिसाल को अब यहाँ फिट करें। अल्लाह ताला ने सर से लेकर पाँव तक हमें ये जो जिस्म अता किया है, ये जो जिस्म की नेमत से माला माल फरमाया है, इसकी मिसाल भी एक मशीनरी की है।
یہ ایک بہت بڑا جدید پرزہ ہے، یہ ایک زبردست قسم کا آلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، کھربوں نہیں، پتہ نہیں بے شمار، ان گنت، ان لمیٹڈ جو ہے ہم اس سے فائدے حاصل کر رہے ہیں، اور انسان ایک ہی وقت میں پوری دنیا کے اندر جا رہا ہے، پوری دنیا کی ٹیکنالوجی پر ریسرچ کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دماغ دیا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، چکھنے کے لیے زبان دی ہے، اور جو انسان کا اندر کا سسٹم ہے جسے نظام ہاضمہ کہا جاتا ہے، بڑی عافیت کے ساتھ جو انسان خوراک کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ خوراک انسان کے جسم سے آؤٹ ہو جاتی ہے، خارج ہو جاتی ہے۔ اب ہم قرآن کریم کی کتاب کو، قرآن کریم جیسی عظیم رہنمائی کتاب سے فائدہ لیں گے، اور ہم اس کتاب کو اوپن کریں گے، اس کو ہم کھولیں گے اور اپنے اس جسم کی مشینری کو اس کے مطابق یوز کریں گے، ہم اس مشینری کو اس کے مطابق چلانے کی کوشش کریں گے، تو ہم ان آنکھوں کا ویسا ہی استعمال کر سکتے ہیں جیسے قرآن چاہتا ہے، ہم ان ہاتھوں سے ویسا استعمال کر سکتے ہیں جیسے قرآن چاہتا ہے، ہم اس دماغ سے وہ چیزیں سوچ سکتے ہیں، پلان کر سکتے ہیں، ڈیسیجن لے سکتے ہیں، ان تمام خیر کے کاموں میں بڑھ سکتے ہیں جو قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ ہم اس کتاب کو کھولیں گے تو یہ کتاب ہماری اسی طرح رہنمائی کرے گی جیسے ہماری اپنی لکھی ہوئی کتابیں، بکس ایک مشینری کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں اور رکھی دی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان بکس کو اوپن کر کے اس مشینری کو استعمال کرنے کا طریقہ سیکھا جائے، اسی طرح اس قرآن کریم کو اوپن کر کے ہم اس سے اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں۔ قرآن صرف ہمیں نماز کا طریقہ نہیں بتاتا، زکوٰۃ کا طریقہ نہیں بتاتا، حج کا طریقہ نہیں بتاتا، قرآن ہمیں صرف جو ہے وہ وضو کے فرائض نہیں بتاتا، بلکہ قرآن ایک ایسی زبردست کتاب ہے، ہم نے معاشرت کیسے کرنی ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، معیشت کیسے چلانی ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، ہم نے ترقی کیسے کرنی ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، ہم نے پسپائی اور تنزلی کو کیسے چھوڑنا ہے، عروج اور بلندی کی طرف کیسے جانا ہے، اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی، ہم نے معاشرے کے اندر کیسا کردار پیش کرنا ہے اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی، ہم نے اپنے آپ کو معاشرے کے سامنے ایک اچھا انسان کس طرح پیش کرنا ہے اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی، سفر میں گزرنے والی زندگی کے اندر پیش آنے والے مسائل قرآن سے رہنمائی ملے گی، حضر اور مقام پر گزارے جانے والے لمحات زندگی کے اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی، فرائض کیا ہیں یہ قرآن بتائے گا، حقوق اللہ کیا ہیں یہ قرآن بتائے گا، بندوں کے حق کیا ہیں جسے حقوق العباد کہتے ہیں وہ قرآن بتائے گا، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں یہ ہمیں قرآن بتائے گا، تجارت کا طریقہ کیا ہے یہ قرآن بتائے گا، ملازمت کرنے کا طریقہ کیا ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، نفع کس کو کہتے ہیں یہ قرآن بتائے گا، سود کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں قرآن سے رہنمائی ملے گی، ذخیرہ اندوزی حرام کیوں ہے اس کی رہنمائی بھی ہمیں قرآن سے ملے گی، عشر دینے کا فائدہ کیا ہے اس کی رہنمائی قرآن سے ملے گی، زکوٰۃ کب، کتنے سال بعد، کتنے عرصے میں، کتنے پیسوں پر فرض ہوتی ہیں اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی، انسان کی زندگی کا اہم ڈیسیجن، اہم مسئلہ جسے آپ کہتے ہیں شادی کا رشتہ، شادی کا تعلق، رشتہ کیسے کرنا ہے، اس رشتے کو نبھانا کیسے ہے، اس رشتے کو نبھانے کے لیے طریقہ کار کیا ہے، اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی۔ جو ایک نئی لڑکی، ایک انسان آپ کی زندگی میں آ رہا ہے اس کے حقوق کیا ہیں یہ آپ کو قرآن بتائے گا، آپ جن کے بیٹے ہیں، اولاد ہیں، ماں باپ کون ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا ادب کیا ہے، ان کی خدمت کیا ہے یہ ہمیں قرآن بتائے گا، ماں کی ہستی کا تذکرہ، ماں کی ہستی کا مرتبہ، رتبہ، بلندی یہ ہمیں قرآن بتائے گا، والد کا مقام، والد کا مرتبہ یہ ہمیں قرآن بتائے گا، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقربا ہیں، جن کے ساتھ ہماری خون کی رشتہ داری ہے، ان کے حقوق کیسے ادا کرنے ہیں یہ رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی، ہم نے بھائی کا حق کیسے پورا کرنا ہے، بہن کا حق کیسے پورا کرنا ہے، والدہ کا حق کیسے پورا کرنا ہے، والد کا حق کیسے دینا ہے، بیوی کا حق کیسے دینا ہے، وراثت جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ
کیسے تقسیم ہوگا، اس کی رہنمائی ہمیں قرآن سے ملے گی۔ لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے ساتھ خیر کا کام کرنا، خیر خیریت دریافت کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن بتائے گا۔ ایک مسلمان کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے یہ بھی قرآن بتائے گا، ایک کافر کے ساتھ رویہ کیسے رکھنا ہے یہ بھی قرآن بتائے گا، حسن اخلاق کیا ہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں یہ بھی ہمیں قرآن بتائے گا، سچ کے فائدے کیا ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے، جھوٹ کے نقصانات کیا ہیں یہ بھی قرآن بتاتا ہے، غیبت کرنے کے نقصان کیا ہیں یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، کسی پر الزام لگانے کا نقصان کیا ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا کیسا عمل ہے یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ الغرض پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، وفات تک، والدہ کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک جانے تک ایک ایک چیز کی رہنمائی، ایک ایک لمحے میں پیش آنے والا مسئلہ، ایک ایک چیز ہمیں قرآن کریم بتاتا ہے، سکھاتا ہے اور بار بار واضح اعلان کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے جب ان سب چیزوں کو چھوڑا، ان ساری باتوں کی رہنمائی لینا ہم نے قرآن سے چھوڑ دی، ہم اپنی مرضی سے سب کچھ کرنے لگے، اپنے ڈیسیجن سے ہم فیصلے کرنے لگے، پھر ہم قرآن سے دوری کی وجہ سے زوال کا شکار ہوئے، پستی کا شکار ہوئے، تنزلی کا شکار ہوئے۔ اگر آپ دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے نہ ٹیکنالوجی کا دور تھا، نہ سائنس عروج پر تھی، نہ اتنے جدید آلات اور اسباب تھے، نہ ٹیکنالوجی اتنی تیز رفتار سے باتیں کرتی تھی کہ آپ ایک جگہ میں بیٹھ کر اپنی آواز کو، کاز کو، پروگرام کو، مقصد کو، ویژن کو پوری دنیا میں اگر بتانا چاہیں تو آپ کو آج سے 1400 سال پہلے یہ تمام چیزیں فراہم نہیں تھی۔ لیکن جب کہ اب میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، جدید سائنسی آلات، ٹیکنالوجی اتنی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، پھر بھی مسلمان پسپائی کی طرف جا رہا ہے، تباہی کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے رہنمائی لینا چھوڑ دیا، ہم نے اس قرآن کو اپنا لیڈر بنانا چھوڑ دیا، ہم نے اس قرآن کو اپنا رہبر بنانا چھوڑ دیا۔ ورنہ تو جو 1400 سال پہلے لوگ تھے ٹیکنالوجی سے دور تھے، ان تمام جدید چیزوں سے دور تھے، لیکن ترقی کے اتنے عروج پر تھے، ان کی ترقی، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کا اتفاق، ان کا ولولہ، ان کا شوق، ان کی دین سے محبت، اتنی ترقی انہوں نے کی کہ ان کو دریا بھی رستہ دیتے تھے، سمندر بھی رستہ دیتے تھے۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے، ایسے انہیں ترقی اور عروج بخشا، ایسے مقام بخشا کہ وہ دریاؤں پر چلتے، دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیتے تو دریا بھی رستہ دینے پر مجبور ہو جاتے، باوجود ان کے کہ ان کے پاس کوئی اتنے آلات نہیں تھے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن ان کا قرآن سے رشتہ مضبوط تھا، تعلق مضبوط تھا۔ ایک شاعر نے بڑے درد دل کے ساتھ، بڑی آہوزاری کے ساتھ کیا نقشہ کھینچتے ہوئے کہا کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دو دو کے پلایا جاتا ہوں، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ آج بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کے سر پر تو قرآن رکھا جاتا ہے، مگر قرآن سکھا کر رخصت نہیں کیا جاتا۔ آج بچے کو کاروبار کی ابتدا اور سٹارٹنگ کرواتے وقت قرآن کریم اس کی دکان میں، کمپنی میں رکھ دیا جاتا ہے، آفس میں رکھ دیا جاتا ہے، مگر اسے یہ نہیں بتایا جاتا کہ آپ نے اس آفس کو، اس دکان کو، اس بزنس کو اس قرآن کی رہنمائی سے چلانا ہے۔ آج بھی عزیزوں ہم ترقی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، تو ہمیں اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑنا ہوگا، اس قرآن سے ہمیں اپنا تعلق مضبوط بنانا ہوگا۔ چاہے وہ تعلق تلاوت کے ساتھ ہو بہت اچھا، وہ تعلق بار بار قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ہو بہت اچھا، اس کو زبانی یاد کرنے کے ساتھ ہو بہت اچھا، لیکن ہم نے اس قرآن کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ قرآن کیا مخاطب کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک جدید دنیا کی ایک بہت آسان سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کسی منزل تک جانا چاہتے ہیں، کسی ہدف تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو آج کل ہمارے ہاں ایک بہت جدید قسم کی
ترتیب رائج ہے جس کے ذریعے لوگ بڑی آسانی سے مشکل سفر بھی کر لیتے ہیں. کہتے ہیں جی میپ آن کیا جائے، لوکیشن کو کھولا جائے، میپ آن کرنے کے بعد آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. اس کی وجہ جب آپ نے میپ آن کیا، اس میں لوکیشن لگائی اور وہ موجودہ لوکیشن نے آپ کو جگہ تک پہنچا دیا. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو باوجود اس کے کہ ان کے سیل فون میں میپ ہوتا ہے، چلانا نہیں جانتے اور منزل تک پہنچ نہیں سکتے. لیکن جو یوز کرنا جانتا ہو وہ بھی اور جو نہ جانتا ہو وہ بھی، جب تک اس میپ کو اوپن نہیں کریں گے، کھولیں گے نہیں، تو ہم اپنی لوکیشن تک جا نہیں سکتے. اسی طرح یہ قرآن میپ ہے، یہ ہمیں جنت تک لے جائے گا، ہمیں اپنے اصلی مقصد جنت کے انوارات اور برکات تک لے جائے گا. لیکن اسے میپ کی طرح کھولنا ہوگا، اس میں جنت کی لوکیشن تلاش کرنی ہوگی، اس کے اندر جنت کے رستے معلوم کرنے ہوں گے، اس کے اندر بتائے جانے والی ڈائریکشن کو فالو کرنا ہوگا اور اس پر کاربند رہنا ہوگا. یہ وہ میپ ہے جس کو فالو کرنے کے بعد، جس کی لوکیشن کو فالو کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ جنت تک پہنچ سکتے ہیں. اقبال نے کہا تھا عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. وعدوں سے، قول سے، دعووں سے، تقریروں سے، بڑے بڑے جملے کہنے سے کبھی بھی ترقی نہیں ہو سکتی جب تک عملی میدان میں ہم اس کی رہنمائی حاصل نہیں کریں گے. جب تک ہم عملی میدان میں قرآن کریم کو اپنا رہبر نہیں بنائیں گے، جب تک ہم عملی میدان کے اندر پریکٹیکلی لائف کے اندر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم نہ بزنس میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ تجارت میں ترقی کر سکتے ہیں، نہ ہماری پرسنل لائف کے اندر ترقی آ سکتی ہے، نہ ہمارے اخلاق اچھے ہو سکتے ہیں، نہ ہم عروج کی طرف جا سکتے ہیں. آج مسلمان کے پاس ٹیکنالوجی بھی بہت ہے، اسباب بھی بہت ہیں، جدید آلات بھی بہت ہیں، لیکن مسلمان تمام تر چیزوں کے وسائل پر قدرت رکھنے کے باوجود بھی پسپائی کی طرف جا رہا ہے، زوال کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن سے رشتہ توڑ دیا. اگر ہم اس قرآن سے رشتہ جوڑیں گے نہیں اور ترقی چاہیں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں لگا دوں گا، تھکا دوں گا، کھپا دوں گا، لیکن منزل تک نہیں جا سکو گے. لیکن اگر اس قرآن کی طرف آئیں گے تو ہم بہت جلد اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے. ایک بڑی عجیب مثال سے آپ کی خدمت میں بات واضح کروں. ایک آدمی ہے، وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے اور اس نے فلائٹ کے ذریعے سے جانا ہے امریکہ کی طرف. اب وہ فلائٹ پر بیٹھ کر سعودی عرب چلا جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے میں تو فلائٹ میں بیٹھا تھا، جہاز نے موو بھی کیا تھا، لیکن میں امریکہ نہیں پہنچ سکا، میں تو سعودیہ کنٹری پر پہنچ چکا ہوں. تو اسے کہا جائے گا میرے عزیز، میرے دوست، آپ نے امریکہ جانے کے لیے اپنی ڈائریکشن کے لیے جو آپ نے سواری کا انتخاب کیا ہے وہ سواری سعودی عرب جا رہی تھی. آپ نے ڈائریکشن پر جانے والی سواری کو چھوڑا اور دوسری سواری پر بیٹھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے. آج ہم جنت تک تو جانا چاہتے ہیں لیکن وہ سواری چھوڑ چکے ہیں جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وہ رستہ چھوڑ چکے ہیں جو ہمیں قرآن بتا رہا ہے. تو ان تمام تر سچویشن اور صورتحال میں اگر اب بھی اگر ہم قرآن کی رہنمائی اور تربیت کو فالو نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے آنے والے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے. آج بھی ہم اپنی غفلت کو، لاپرواہی کو، سستی کو، کاہلی کو چھوڑیں اور کمر بستہ ہو کر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑیں اور قرآن کو سیکھیں. میرے عزیزوں، جب تک میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر بہت سارے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں ہے اور ہمیں عربی تو آتی نہیں. تو میں اکثر ایک مثال کہتا ہوں اور آپ کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ ایک کمپنی کے اندر کام کرتے رہے اور ریٹائر ہو گئے. آپ کسی ادارے میں تھے، وہاں سے ریٹائر ہوئے اور آپ کو ریٹائرمنٹ کے پیسوں کا ایک خط موصول ہوا جو کہ انگلش زبان میں تھا. انگلش کے اندر آپ کو پڑھنا نہیں آتا. ہم یہ نہیں کریں گے کہ اس خط کو اٹھا کر رکھ دیں، بلکہ ماہرین فن کے پاس جائیں گے اور انہیں کہیں گے بھائی اس خط کو پڑھیے، اس خط میں کیا لکھا ہے، یہ میرا لیٹر آیا ہے، اس کے اندر میری پنشن کی ساری انفارمیشن ہے، میری ریٹائرمنٹ کی ساری انفارمیشن ہے. لہٰذا جستجو میں لگا رہتا ہے کہ مجھے اس خط کی ساری رہنمائی مل جائے. تو میرے عزیزوں، ہمیں بھی چاہیے کہ جیسے ہم اپنی ذاتی معاملات میں ان چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں.
تھوڑا تھوڑا سیکھیں، تھوڑی آیات کو یاد کرنا سیکھیں، ترجمے کو سیکھیں، مسائل کو سیکھیں، مسائل کو جانیں، خود بھی سیکھیں اور اپنی نسلوں کو بھی سکھائیں اور اپنی اولادوں کو بھی قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کروائیں۔ پھر آپ اپنی زندگی کے اندر نور محسوس کریں، پھر آپ اپنی زندگی کے اندر خوشیاں محسوس کریں گے جس کا ادراک آپ کو خود ہوگا۔ میں آخر میں اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جب تک قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط نہیں کریں گے تو پھر ہم جتنی بھی ترقی کے اسباب جمع کر لیں، ترقی تو ناممکن ہے، اسباب جمع ہو سکتے ہیں، اور اگر قرآن سے تعلق مضبوط ہوا، اسباب کم ہوئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عروج اور ترقی نصیب فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں قرآن کریم کی اس مکمل رہنمائی کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور زندگی کے ہر لمحے کے اندر اس قرآن سے گائیڈنس لینے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اس قرآن پر چلنے والا بنائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔